10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराह सिटी मेयर्स होंगे। वो तो किसी जमात का भी हो सकता है, ये तो इलेक्शंस हैं, एक ओपन मुकाबला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पर हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब भी किया। और असल जो मामला है वो है बल्दियाती इलेक्शन का। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी गई है। मेयर को बाइख्तियार बनाने के हवाले से पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। अब आगे इलेक्शंस होने हैं, बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं, वो करवाने हैं। तैयारियों के हवाले से भी आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। सानिया सियालकोट के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आज ब्रीफिंग दी गई इस तमाम तर दौरे में। तो पहले जरा उनके दौरे की अपडेट लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे डिप्टी खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, वज़ीर आज़म का बड़ा अहम दौरा है आज लाहौर का। एक तो तकरीब में उन्होंने शिरकत की, फिर बल्दियाती एक्ट के हवाले से बताइए कि उसमें तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म को क्या ब्रीफ किया गया। आज मजमूई तौर पर दौरा कैसा रहा है वज़ीर आज़म का? खावर की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। हम दोबारा रब्ता अब्बास से, जब तक मैं आपको कुछ तफसीलात बता देती हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन ये है कि ऑर्डिनेंस में 1883 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, 3364 विलेज काउंसिल रखी गई हैं, जिसमें दीगर 10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराह सिटी मेयर्स होंगे। हल्का बंदियों की रद्दबदल का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास होगा। नेबरहुड और विलेज काउंसिल की दर्जा बंदी इलेक्शन कमीशन तय करेगा, जबकि दीगर 10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराह सिटी मेयर्स होंगे। नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इलेक्शन चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। उसके अलावा डीसीज लोकल गवर्नमेंट्स की हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का पाबंद होगा। हल्का बंदियों की रद्दबदल का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास होगा। नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल 20,000 आबादी पर मुश्तमिल होगा। जो हिल स्टेशन की नेबरहुड काउंसिल होती है और विलेज काउंसिल वो 15,000 पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि 31 दिसंबर 2020 को 2013 में बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे। जो मयाद थी वो ख़त्म हो रही है, इसके इलेक्शन होने हैं और उसका इख्तियार ज़ाहिर है जो मेयर के पास तमाम तर चीज़ों का होगा। खावर अब्बास से बात करते हैं। खावर, बड़ा आम दौरा था वज़ीर आज़म का आज लाहौर का, क्या क्या गुफ्तगू रही, किन किन चीज़ों में ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म को? खावर, आप मुझे सुन सकते हैं? खावर अब्बास, खावर की आवाज़ मुझे है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ज़ाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन के बारे से हुकूमत बड़ी सरगर्म हो गई है। किस तरह इन तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है? यहाँ पर इल्ज़ामात बहुत लगाए गए पंजाब हुकूमत पर कि पंजाब हुकूमत नहीं चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शंस हों। इसी बात करेंगे। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं आज तहरीक इंसाफ की। तो आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? खुद पंजाब हुकूमत कितनी इसमें सरगर्म है और वाकई कितना सीरियसली ले रही है बल्दियाती इलेक्शंस को? गौस मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। देखें समिया, बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन के डिले होने की वजह तो वही है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, और वो मेन रीज़न यही थी कि कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल हमारे ज़ाया हो गए। लेकिन अब पंजाब हुकूमत इस पे बड़ी सरगर्म है और बल्दियाती इलेक्शन को करवाने के लिए डिटर्मिन्ड भी है। अब बल्दियाती इलेक्शन करने से पहले जिस किस्म की रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, उनका मकसद कोई ये तो नहीं है कि कोई जहन में ये रखे कि PTI का मेयर होगा या PTI का सिटी मेयर होगा तो उसलिए हम ये रिफॉर्म्स या ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो तो किसी जमात का भी हो सकता है, ये तो इलेक्शंस हैं, एक ओपन मुकाबला है और इसमें किसी दूसरी पार्टी की भी जीत हो सकती है, हमारी भी जीत हो सकती है। तो ये जहन में रख के नहीं हम इसमें कोई तब्दीलियां कर रहे कि ये को PTI को सूट करती हैं तो इसलिए हम ये तब्दीलियां कर रहे हैं। ये निज़ाम को ज़्यादा उसमें अफादियत पैदा करने के लिए, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए जो अथॉरिटी और पावर्स होती हैं
اگر ان کو اوپر کی سطح سے نیچے لانے کا سلسلہ ہے تو وہ بھی اس میں بھی ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک سموتھ طریقے سے ہو، اور میئر کے پاس اگر اتھارٹیز ہوں تو جو آپ ان کے نیچے سٹی میئرز بنائیں گے تو وہ ایک فردر ایک سٹیپ نیچے اتھارٹیز چلی جائیں گی. اور پھر اس بات کو بھی کوشش کر رہی ہیں کہ میئر جو ہے یا سٹی میئر جب ان کو منتخب کیا جائے تو وہ ایک سیاسی دنگا مشتی نہ ہو کہ جس میں پش اینڈ پول کے ذریعے اس نے بننا ہو بیچارے نے، تو وہ تو پہلے ہی کمپرومائز ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹیک اوور کرے. کیونکہ اس لیے اس حوالے سے بھی الیکشن ریفارمز اس میں بلدیاتی اچھا، الیکشنز لے کے آ رہے ہیں. ای وی ایم استعمال کرنے کا امکان تو مسترد کر دیا گیا ہے نا کہ ای وی ایم تو بلدیاتی الیکشن میں استعمال نہیں ہو رہی. جی سمیہ دیکھیں، پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا، ای وی ایم پاکستان کے الیکشن کا حصہ ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا جنرل الیکشن ہوں. لیکن کوئی بھی جب ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت سا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. اس مشین کی مینوفیکچرنگ ہے، اس مشین کی سپلائی ہے، پھر اس کے بعد اس کی انسٹالیشن ہے، اس کے حوالے سے ٹریننگ ہے، اس کے حوالے سے سسٹم کے اندر جیسے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے تو الیکشن کمیشن کو وہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ رکاوٹیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس ملک میں اب پارلیمنٹ کے ذریعے الیکٹرانک چلیں ووٹنگ ٹھیک مشین ہے، کے ذریعے یہ بھی الیکشنز. ضروری ہے کہ حکومت یہ سمجھ رہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ای وی ایم کو. ظاہر ہے اس کے لیے پورا طریقہ کار ہوتا ہے، پوری پریکٹس ہوتی ہے، پورا اس پہ ایک سسٹم جو ہے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آیا. سینیٹر غوث محمد صاحب، اب پاکستان مسلم لیگ نون جسے کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں اس کا گڑھ ہے، اور این 133 میں جو کہ پی ٹی آئی تو نہیں تھی، مقابلے میں آپ کے سامنے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم یہاں جیتے ہیں، جو گو کہ پی ٹی آئی تو خیر یہ نہیں مانتی. لیکن اب بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، بڑے اہم الیکشنز ہیں، اس کے لیے تیاریاں کیسی ہیں؟ خاص طور پہ جو آپ کو اپنی پوری پارٹی کو ترتیب دینا ہوتا ہے پنجاب میں، وہ ترتیب سازی آپ لوگوں کی کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تنظیم سازی جو ہے 70-80% جونیئر کونسل لیول تک وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اگلے 10-15 دن میں 20 دن میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی. 27 دسمبر جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے. 27 دسمبر تک ہر صورت میاں صاحب کا یہ انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ ہر صورت مکمل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہو جائے گی. ہم تیار ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے، اور جس طرح فضا انشاءاللہ ہمارے حق میں، آپ جب رزلٹ آئیں گے تو دیکھیں گے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کا مائنڈ سیٹ اور جس طرح کہ انہوں نے ایک آرڈیننس نافذ کیا ہے، ابھی یہ 16 کو جو پنجاب اسمبلی میں بل پیش ہوگا، وہاں بحث ہوگی. اور میں آج لاہور میں تھا اور میں نے تو دیکھا کہ جو ایون کہ حکومتی جو ایم پیز ہے وہ بھی اس بل کو نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اختیارات پہ یہ قدغن لگ رہا ہے، اور اس ہمیں میں اعتراض کیا ہے؟ بنیادی اعتراض کیا ہے آپ لوگوں کا اس پہ، آرڈیننس پہ؟ بس مسئلہ جو پرانا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ اپنے اختیارات نیچے گراس لیول تک نہیں دینا چاہتے. دیکھو 18ویں ترمیمی ہوئی تھی تو مقصد اس کا یہ تھا کہ صوبوں کو کے جو اختیارات ہیں گراس لیول تک منتقل کیے جائیں، جو سینٹر تک ہیں. تو صوبوں تک تو وہ اختیارات چلے گئے، صوبوں نے اپنے اختیارات تو لے لیے، لیکن صوبوں نے آگے جو ہے وہ اختیارات جو ہے بلدیات کو، بلدیاتی اداروں کو وہ نہیں دیے، اور نہ دینے کا ارادہ وہ رکھتے. مجھے لگتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کے پیس پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں دیکھتے. پہلے جو پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس میں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہوئے تھے، اس میں کوئی ان کو ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو سٹنگ ایم پیز اور ایم این اے سمجھتے ہیں کہ کل کلاں یہ ترقیاتی کام کرا کہ کل کلاں ہمارے سامنے یہ آگ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ مجھے پھر دوسری جو قانون میں یہ پاس ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ ای وی ایم سے ہوگا. تو ایسے جیسے میں جواد لیکن وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی فی الحال تو یہ تو خود شبلی فراز صاحب بھی کہہ چکے ہیں. نہیں، وہ قانون میں یہ ایک چیز میرے خیال میں لکھ دی گئی ہے، اور میں نے پورا سرسی طور پہ دیکھا ہے. تو یہ ایک کہ جی ای وی ایم سے ہوگا، یہ وزار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. تو اس تو کا اگر ای مطلب وی ہے کہ ایم سے ابھی اتنی ہوگا تو جلدی آپ لوگ مانیں گے ان الیکشنز کے نتائج کو؟ نہیں، ای وی ایم تو کیسے ہوگا؟ ابھی خود جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈیزائن فائنل ہونا ہے، اس کے لیے ٹریننگ ہونی ہے، مشینیں خریدنی ہیں. یہ پریکورمنٹ میں 6 مہینے سال تو کم از کم لگتا ہے. ایون کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہا جی ای وی ایم کی 2023 کے الیکشن وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. 23 جو الیکشن ہے ای وی ایم، تو یہ بلدیات کیسے ہو سکے گی؟ تو حکومت کا مجھے ارادہ نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے کرائے. وہ قانون دیکھو نا، جب سے بلدیات تک پاس ہوا ہے
اس میں تحصیل کونسل، پھر اس کو ختم کر دیے گا، پھر دوبارہ شامل کر دیے گا. ابھی تک وہ قانون سازی کے مراحل طے کر رہے ہیں، اور ان کو اگر وہ سنسیئر ہوتے تو اب تک قانون فائنل کر کے کبھی پرویز الہی صاحب اعتراض کر دیتے. اچھا، آپ بلدیاتی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، بلدیاتی آرڈیننس پر آپ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں، لیکن وہی بلدیاتی جو ایکٹ جس میں ترامیم سندھ حکومت نے کی، اس پر مسلم لیگ نون اعتراض کیوں نہیں اٹھا رہی؟ مسلم لیگ اس میں اعتراض اٹھائے، اور اس اگرچہ پی ٹی آئی ہمارا جو ہے، پی ٹی آئی سے ہمارے بڑے اختلافات ہیں، لیکن اس کے لیے اب تو ہم نے پی ٹی آئی کے ہم جو مجدہ اپوزیشن نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم بھی شامل تھے، ہم نے بھی اعتراض اٹھایا. ہاں دیکھو، بلدیات کو جب تک ہم پاورز نہیں دیں گے، ہمارے بنیادی مسائل جو ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے. نہ بیسک تعلیم ہو سکتی ہے، نہ ہیلتھ ہو سکتی ہے، نہ صفائی ستھرائی کے کام ہو سکتا ہے، نہ پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، نہ سینیٹیشن ہو سکتا ہے. ہمیں ہر صورت بلدیاتی نظام کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم یہاں تو عوام کی جو ہے نا، میئر کو با اختیار بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن سندھ میں الٹی صورتحال ہے. وہاں پر بے اختیار کیا جا رہا ہے میئر کو. سارے ادارے صحت کے اور تعلیم کے شعبے اپنے انڈر لے رہی ہے سندھ حکومت، لیکن یہاں پر جو سٹی میئرز ہوں گے، جو میئرز ہوں گے، انہی کے انڈر ہوں گی ساری چیزیں، وہی تمام تر چیزوں کو لے کر چلیں گے. آپ کو یہ بات پتہ ہے نا غوث صاحب؟ جی بالکل پتہ ہے. اور میں نے ابھی بتا رہا ہوں کہ آج میں لاہور میں تھا، میں حکومتی ایم پی سے ملا ہوں، اپنے بھی ملا ہوں. وہ سارے اس پہ جو ہے نا وہ نالائیں کہ اس کے بعد کہ مطلب ہمارے اختیارات سارے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اختیارات پہ قدغن صحیح، لگ رہا ہے، ٹھیک اور ہے. ہم اس کو سب کے پاس نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ابھی اسمبلی میں آئے گا، پھر اکھاڑا بنے گا. دیکھو فائنل میں کیا اپروو ہوتا ہے. اس کے بعد چل کے یہ جب اپروو ہوگا تو پھر حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اس پہ ہاں پھر بالکل. ڈیمارکیشن. یہ تو کافی ٹائم لگے گا، 3-4-5 مہینے لگ جائیں گے اس پہ. اور پتہ نہیں کب فائنل ہوتا ہے، پاس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. صحیح تو ہے. یہ پوائنٹ میں آپ کا پوچھ لیتی ہوں. احمد نواز صاحب، ابھی تیاریاں ظاہر جاری ہیں، محدود وقت ہے، اس میں آپ نے آرڈیننس بھی لے کر آئے ہیں، پھر اس کو پاس کروانا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تیاریاں کرنی ہیں. حلقہ بندیوں کا کام بڑا طویل ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جائے گا کہ 1 مہینے میں حلقہ بندیاں ہو جائیں. پھر ظاہر ہے اس پہ رد و بدل کا اختیار صرف پنجاب حکومت کے پاس ہی ہوگا اس آرڈیننس کے تحت. تو یہ سارے جوابات آپ لوگوں کو دینے ہیں اس نے قلیل وقت میں، یہ کیسے کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، سمیہ الیکشن کا ارادہ کیا ہے، اور الیکشن کے راستے میں جو بھی چیلنجز ہوں گے، چاہے اس میں کچھ اس کے الیکشن کے نظام کے اندر تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، یا الیکشن کے بعد جس طرح کا ایک بلدیاتی سیٹ اپ ہونا چاہیے اس میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. تو یہ چیلنجز اس لیے تو نہیں کھڑے کیے جاتے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد تو یہی ہے کہ کرنا ہے. اب قلیل وقت ہے یا زیادہ وقت ہے، یہ تو کرنے سے ہی پتہ چلے گا. آپ کو پہلے تو جسے سر، یہ کہتے ہیں نا، کرنے سے پتہ چلے گا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے. یہ تو بلدیاتی الیکشنز ہیں جس کی سب چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں کہ اس ٹائم فریم میں آپ کس طرح لے کے چلنا ہے، وہ کہ بہت عرصے بعد ہو رہے ہیں. دیکھیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ مطلب آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ اس میں چیلنجز ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ چیلنجز ہیں تو ان کو اوور کم کیا جائے گا، مشکلات ہیں تو ان کو اوور کم کیا جائے گا. اس میں اور کیا؟ سر، یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال آپ کی اپوزیشن جماعتوں کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کر ہی نہیں سکیں گے، اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا. میڈم یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو سمیہ دیکھیں، بات یہ ہے. غوث صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں. جی غوث صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں. میڈم یہ ہے مائنڈ سیٹ ان کا، یہ ہے کہ یہ اس کو الیکشن نہیں، ہم الیکشن کرانے کے خلاف ہیں. یہ سر، میں آپ ہی کا پوائنٹ ریز کر رہی ہوں. یہی آپ کا پوائنٹ ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کا مائنڈ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے، اس لیے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں سمیہ، اسپیکولیشن کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا نا. ہر ایک کو اجازت ہے اگر وہ کوئی چیز اسپیکولیٹ کرنا چاہتا ہے کہ جی ارادہ نہیں ہے. اب جس نے جو اپنا کنکلوژن نکالنا ہے، اگر ہم اس میں کوئی تبدیلیاں لا رہے ہیں یا کوئی نظام کے اندر یا الیکشن میں ٹیکنالوجی متعارف ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے قانون کے تحت، اب اس میں سے کنکلوژن یہ نکالنا ہے کہ الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بالکل ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے، اس میں سے جو مرضی کنکلوژن نکالے. اچھا احمد جواد صاحب، ویسے تو خیر آپ نے ابھی ترامیم میرے ہی نام میں کر دی ہیں،
میرا نام آپ نے تبدیل کر دیا ہے اور یہ آپ نے خود ہی فیصلہ لے لیا ہے کہ میرا نام سمیہ ہے, میرا نام تو سمیہ تھا اور یہ آپ نے اچانک ہی تبدیل کیا ہے. خیر اس پر میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا. ذرا آپ کا پوائنٹ لے کے میں جاتی ہوں محمد صاحب, ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اب پی ٹی ایم والی ذرا مجھے بات بڑا امپورٹنٹلی کرنی تھی, ٹائم میرے پاس کم ہے. یہ 4 مہینے بعد آپ حکومت کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ احتجاج تو آج ہونا چاہیے تھا. یہ 23 مارچ کی ڈیٹ کس نے دی تھی, کس کا مشورہ تھا یہ 23 مارچ کا؟ یہ تمام جماعتوں کا اتفاق رائے تھا. اس میں ہمیں اس لیے لیٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں ایسا امکان نظر آیا کہ شاید پیپلز پارٹی اس وقت تک شاید ہمارے ساتھ آ جائے اور وہ ریزائن پہ راضی ہو جائے. اچھا, یہ منطق تھی, اس کے لیے اس کو لیٹ کیا ہے. ہاں جی, تو اور یہ تاکہ مسلم لیگ اس نون پہ چاہتی ہے اور کہ پھر پیپلز دوسرا پارٹی واپس آ جائے, ہاں جس نے پیپلز شو پارٹی کاز دیکھو دیا تھا. جو جی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نو کانفیڈنس کے بھی اس پہ بھی ہوم ورک ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مہنگائی مارچ سے پہلے وہ آ جائے. پیپلز پارٹی اس پہ وہ تو راضی ہے کہ جی آپ نو کانفیڈنس لیں, تو یہ تحریک نہیں کہاں سے ہوگا تو شروع پھر ہوگی؟ ریزائن. عدم اعتماد کا کہاں سے معاملہ شروع کرنے کا پروگرام ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, عدم اعتماد اگر آج بھی مطلب نیوٹرل ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں نیوٹرل ہو جائیں تو عدم اعتماد تو ایک دن میں پاس ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام اتحادین سے ناراض ہیں, لیکن ہمارا تو جو ایکسپیرینس اس قسم کا ہے کہ ہم نے سینٹ میں 2 دفعہ پیش کیا تو ہماری جو اکثریت کو اقلیت بدل دیا گیا. تو اس پہ اگر ہم دیکھیں گے, محسوس کریں گے, تو پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ اس کو لایا جائے, ادارے نیوٹرل ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, نیوٹرل جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا آپ نے چلیں, یہ دیکھا ہوگا کہ آپ پیچھے یہ پوائنٹ لے کر آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ جب آپ تمام جماعتیں متفق تھیں, اتحاد تھا, تو تبدیلی آئی تھی اور وہ آپ نے ٹف ٹائم حکومت کو دیا تھا. تو آج بھی اس بات کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا اتحاد اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے ہی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے چیف منسٹر کو ہال اٹھتے تھے کہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں, اور یہ ان کی ناکامی ہے کہ بلدیاتی الیکشن اسی لیے لیٹ ہوئے ہیں. اچھا, پہلے تو وہ میں آپ کا نام کے حوالے سے آپ کا جو پروٹیسٹ ہے, دیکھیں میں آپ کو بڑا ایک چھوٹا سا وہ ایک مینجمنٹ کی ٹپ دے دیتا ہوں. آپ کے بڑے اچھے مینیجرز ہوں گے کہ جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ایک میسج کر دیں کہ اینکر کا نام یہ ہے. ہم تو پھر یہ ہے نا کہ پھر جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو وہاں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایک نام بعض اوقات اب آپ کو میرا نام ہمیشہ یاد رہے گا, ایسا ہی ہے نا احمد جواد صاحب؟ اچھا, اب آپ کا سوال ہے, فواد صاحب نے کہا جی کہ چیف منسٹر کو ہول پڑھتے ہیں. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ فواد صاحب نے یہ ہول پڑھتے ہوئے دیکھا ہو, میں نے تو نہیں دیکھا, اس لیے میں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں کر سکتا. سر وزیر اطلاعات ہیں وہ, یعنی کہ اگر وزیر اطلاعات ہیں, اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ فرض ہے میرے پہ کہ میں نے بھی دیکھی ہو. سر مگر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں, آفیشیلی کہہ رہے ہیں, ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وزیر اعظم چاہتے تھے, چیف منسٹر کو ہال اٹھتے تھے, اسی لیے الیکشن لیٹ ہو گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے چیف منسٹر کو ہال پڑھتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ میں نے بھی دیکھا ہو. اب میں کیسے اس کو کنفرم کر دوں, وہ تو انہوں نے دیکھا ہے نا, وہی بتا سکتے ہیں. آپ تردید کر رہے ہیں. کب دیکھا, کیسے دیکھا, میں تو تردید نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں نے نہیں وہ ہال پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ میرے سے کنفرمیشن مانگ رہی ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ ہال پڑھتے ہوئے کیسے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ ایک اصطلاحی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. نہیں اصطلاحی نہیں, یہ ابھی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ فواد چودھری صاحب کا یہ غور سے سنیں, تو میں نے اس لیے بڑا غور سے آپ کے کہنے پہ سنا ہے, تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. میں نے اسی کو ایکسپلین کیا کہ اگر ان کا کوئی ذاتی اگر کوئی مشاہدہ ہے کسی چیف منسٹر کے بارے میں, اب وہ مشاہدہ جو ہے میں اس کو کیسے کنفرم کروں, کیونکہ میں تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, چلیں پنجاب میں اور کے پی میں تو رسپانسبلٹی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی بلدیاتی الیکشنز کرانے کی, اور وہ چونکہ اس انٹرویو کے مطابق چیف منسٹرز کو ہال پڑھتے تھے اس لیے وہ نہیں کروا سکے. لیکن سندھ اور بلوچستان میں تو پی ٹی آئی نے کسی کو منع تو نہیں کیا تھا کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشنز کروا لیے جائیں. تو یہ تو پورے ملک میں نہیں ہوئے, اور جو بنیادی طور پہ جو وجہ مجھے نظر آتی ہے
وہ زیادہ اس میں کووڈ کا ہاتھ ہے کہ جس میں سب ایکٹیویٹیز وغیرہ بند ہو گئی. سر ہم اپنی ہر چیز کووڈ پر نہیں ڈال سکتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کووڈ بھی ایک فیکٹر تھا, لیکن ہم ہر چیز کو کووڈ پر ڈال کے جیسے مجھے لگتا ہے کہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں پوائنٹ دیکھیں, لاسٹ پوائنٹ. میں نے تو صرف ابھی الیکشن کی بات کی ہے. نہیں, میں ویسے حکومت کا یہ طریقہ ہے کہ چاہے وہ مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, چاہے معیشت کی صورتحال ہو, حکومت کا, سر آپ حکومت ہی ترجمان ہے ابھی, تو حکومت کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ہر چیز کو کووڈ پہ ڈال دیتی ہے. نہیں, لیکن معیشت کا بالکل کرونا کے ساتھ تعلق ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ تو پوری دنیا کہتی ہے. یہ تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ کرونا سے متاثر ہوئی ہے. حکومت عوام کو سپورٹ کرتی ہے, حکومتی الاؤنسز دیے جاتے ہیں. اگر ہم پوری دنیا سے موازنہ کرنے بیٹھیں تو یہاں پر عوام کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا. یہ بھی ایک فیکٹر. چلیں پوائنٹ آیا, یہ بہت لمبی بحث ہے, میں آپ کو پھر دعوت دوں گی. یہ بہت لمبی بحث ہے سر, ہم دنیا سے مقابلہ اپنا نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے کہ ہم کمپیریزن کرنے شروع ہو جاتے ہیں. غوث صاحب, آپ کیا موقف دیں گے فواد چودھری کا بھی جو میں نے شارٹ سنوایا اس پر؟ دیکھو جی, وہ یہ فواد چودھری صاحب یہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ الیکشن شروع جب حکومت ملی تھی تو فوراً میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے, کیونکہ پنجاب کا جو بلدیاتی نظام چل رہا تھا, جو ہمارے دور میں الیکشن ہوئے تھے, انہوں نے آتے ہی اس کو جو ہے نا مطلب بلڈوز کر دیا, ختم کر دیا. تمام بلدیاتی نمائندوں کو فارغ کر دیا کہ ہم نیا الیکشن کرائیں گے. اور نئے الیکشن کے لیے پھر دیکھو نا, یہ کو 18 میں حکومت ملی, حکومت ملنے اگست 18 میں ملی, پھر سپٹمبر اکتوبر میں انہوں نے بلدیاتی ادارے ختم کر دیے. پھر کووڈ تو آیا 19 کے آخر میں آیا, تو پورا سال یہ بلدیات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرانے ہی نہیں تھے, اور آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں مائنڈ سیٹ ہی ہے یہ. بہت شکریہ آپ کا. محمد غوث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور احمد جواد صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین بریک شامل کریں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے تو اور بھی بہت دیگر ایشوز ہیں ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.